Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqeen. As-salatu was-salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen sayyidina wa maulana abil qasim Muhammad ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Salam. Respected Mu'mineen and Mu'minat, tonight's talk will be regarding the techniques of acceptance of supplications. How we can make sure that our du'as are being accepted. We'll discuss why our du'as are not being accepted. What are the reasons? Why? When Allah says, Udu'uni astajib lakum, you call me, I will answer you. So when we are calling Allah, why He is not replying us? This is one question. Second, what our Prophet and Imams told us to make sure that our du'as will be accepted. Third issue will be the timings of dua. Maybe there are few times in which if we pray, the du'as will be accepted. Fourth, extent of dua. Fifth, wasila of dua, source of acceptance of dua. Before I enter into the discussion, let me clarify yesterday's talk when I told our youth that there are two times of prayer. You remember? One is a specific, special time of a particular prayer, and one is common time of a particular prayer. Zohr's particular time will start when there is a moment from afternoon, right afternoon, a moment from afternoon, it will start. And the common time will end when the 4 rakats time is left from sunset. So this is common. Special time for Asr will be when, if you take a stick and the shade is 2 times, that means, yes, that means the time of Asr is getting start, the special time. But the common time will start right after 4 rakats time of Dhuhr. So what Prophet used to do likewise is Isha and Maghrib. That's why you say Dhuhrain. You don't say Fajrain. You say Maghribain. You do not say Fajrain. Because Fajr's time, there is no common prayer beside Fajr. That is why you don't say Fajrain. But you say Dhuhrain, you say Asrain, you say Maghribain, you say Isha'ain. Like Hasrain, Saqalain, Sibtain, their time is the same. In the same time, Hassan was there, Hussain was there, alayhi salam. Both grandsons were there. Saqalain, inni tarikun fikumus Saqalain. The same time, Quran will be there and my Itrat will be there until the day of judgment. Mahdi will be there because Sakalain should stay in each time.
So Zuhrain and Maghrib. Let me make it easy a little more. Like if you offer the prayer 1 o'clock, these days is 12:59, I believe, as I checked the calendar today. 12:59. If you are offering the prayer 1 o'clock, suppose, take 1 minute for your adhan and iqamah. 1:04 p.m. will be the beginning and common time of Asr, and 2:30, 2 to 2:30 will be the special time of Asr. You understand? And likewise the Maghrib. If you are offering Maghrib here, I think 7:56, 54, okay, 7:54. The common time of Isha will start by 8 o'clock, even before that. After 3 minutes, after 3 rak'ats, if you are slow in your prayer, if you are American, you can offer 3 rak'ats within half minute. Yes. You hasten toward Allah. So this is the misconception about the timings of prayers. It is not necessary you offer the prayers together. Let me clarify it. It is not necessary to offer both prayers together. You may have pause, distance of time. You go do your work, write an essay, have lunch, have some sellings if you are a salesperson, and come back for the prayer. Usually what we felt, if we separate the prayer, separate both prayers, sometimes the second prayer is being forgotten. That is why we ask our youth to offer the prayer together. At least you are not missing the other prayer. This is the benefit. You may separate it and you may gather it, as Prophet used to do. Prophet did not separate every time and did not gather every time. This is one of the confusions which it was necessary to remove. Now we are entering into the topic of dua, inshallah, in Urdu and English both. Today we'll focus about dua. Before I enter into a dua, there was a question raised from one of our sisters, that we never heard name of shaitan as Haris. Yes, it is quite possible. If you did not hear it and you heard from me, I will urge you to pray for me, because I have done research work on your behalf, alhamdulillah, and I saw this name in Tafasirul Quran. I'm not saying on my own behalf, as maybe a lot of my brothers and sisters, they did not hear the name of Fir'aun. Did you hear before? Walid. Walid was the name of Fir'aun. You did not hear it. Inshallah, during the month of Ramadan, from me you will hear a lot of things which you never heard. It does mean you are supposed to appreciate the research work of this humble student of Ahlul Bayt. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. And inshallah, tonight's English and Urdu talk, you will feel some of the duas even which you never heard. These were in Arabic version, and I brought it into Urdu, alhamdulillah, or English. Let me tell you the answer of this question which I raised. When Allah promised, I accept, I respond, I answer, I reply. So we are, all of us, we are praying, we are demanding, we are asking, but sometimes we feel decades and decades our duas are not being accepted. Why? There are a few reasons. Number one, maybe we are not eating halal. We are purchasing halal. Maybe a guy is selling halal
selling haram by the mark of halal. It happened to me. I don't know you. Maybe one of my sisters will say, we never heard that. It happened to me. Not only I heard that, it happened to me. I broke my fast, recommended fast by haram. Yes. One of my brothers in early 90s, when I came in this country, he took me to one of the cities of East Coast and said, Maulana, I heard that you are fasting all Rajab, all Shaban. Is that correct? I said, yes, Alhamdulillah. I'm fasting all Rajab, all Shaban. I want to take opportunity to get sawab of your fasting today. Can I provide you iftar? I said, yes, if it is halal. He said, yes, swear to God, Maulana, you are our alim. Can I bring you, can I take you to a haram place? Yes, I went and I broke my fast with haram. How I knew? This will be amazing for you. How I knew? I have a scale. I have a scale. When I get up for tahajjud prayer, I can know yesterday I ate halal or haram. There is no lazzat, joy in tahajjud prayer when unfortunately I took something haram. If the people can provide haram to Maulana, how come they cannot provide haram to others? So this is number one. Maybe we are eating haram or we are eating doubtful food. Today on the table of iftar, one of my brothers, he elaborated, Maulana, we are not supposed to investigate. You are right. You are quite right. This is Sharia. This is true. There is no haraj and maraj in Sharia. La ikraha fi deen. This is correct. You are not supposed to investigate. If a person, Muslim, is selling food by the name of halal, it is okay to purchase and use and enjoy it. But my question, if by mistake somebody eats or drinks wine or poison, eats poison, drinks wine, by mistake, will he be punished on the day of judgment? Not at all. But the physical effect of wine or poison will damage his or her body or not. So that is why if you don't investigate, halal and haram is okay, but physical effect is there. You are not going to be punished on day of judgment, but you will be punished physically in this world. That your du'as will not be accepted. This is number one. Number two, when let me say I, because this you sometimes it bothers me. Yes. When first I came in this country, a small girl, 4 years old girl, she said, Maulana, if you drink wine, I said, I can drink wine? Can I drink? I became defensive. Later on I felt this is the pattern of America. They say you, it means just to make sure that you are paying attention. Let us say we, not use word you, because this is Ramadan. I don't want to hurt the feelings of any brother or sister. Let us say we. If we are not paying the rights of Allah, the rights of relatives, rights of parents or generation or brothers or sisters, and then we are asking Allah, pay our right. Allah will say, you are not paying their rights. How come I can pay your rights? So that is why, if you check the status of dua, wazifa, ruhaniyat, spirituality, it is highly recommended. When you want to pray something especially, give charity before prayer. Before supplication, give charity. That charity will become magnetism and will catch and hold the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala.
Maybe you are not giving khums or zakat. Let me tell you here, one of my friends, mashallah, he was billionaire one time, billionaire. And now he does not have $5. Even single $5 he doesn't have. Billionaire person, billionaire guy. He doesn't have. When he was billionaire, I said, just give khums. He said, Maulana, khums will reduce my money. I cannot give this in the way of Allah, which I earn by myself. He asked me a favor a few days back, and I said, brother, I cannot do any favor to you, because you told me whatever you earn, you are not going to give to Allah. So whatever I earn, how I can give you? See, this is pay the rights of Allah, give zakat, give khums, give charity in the way of Allah. Do not turn any empty hand from your door. Do not insult needy people and fuqara, masakeen. Allah will not insult you. Allah will not insult us. This is number 2. Number 3, when we are calling and asking Allah to give us this and that, maybe our accent is not accurate. If I speak the English, accent English, if I use English accent, you will laugh at me. Or if I use my Pakistani English, which I used to speak 30 years back, I am writing this and like this, you will laugh at me. Likewise, if you do not know how to speak to Allah, the angels will laugh at you. Learn the Arabic. If you are learning English for your this world, why you are not learning Arabic for hereafter? You are very careful and curious. You are very expert in English, but you are not expert in Arabic. Sometimes even by changing fatha and kasra or zamma, just if you change zabar with pesh, if willingly you do that, you will enter into the valley of kufr. Aznabtu, Allahumma ighfir li kullama aznabtu. Oh Allah, forgive me whatever I committed sin. And if you say na'udhu billah, Allahumma aghfiru kullama zanabta. Oh Allah, I will forgive you whatever you committed sin. See the meanings how change. So learn it, please. I have 2 books in Urdu. We started translating them into English right now. Inshallah, this is Isme Azam, my first book, and this is Tofat Darwish, my second book. Alhamdulillah, both books will be translated after Ramadan in English. And inshallah, we are printing 1 book in English. The name of the book is Spiritual Healing. I will urge you, I don't want to prolong this session. I will urge you to please learn Arabic. Learn Arabic. Use the right accent. Choose the term for learning the du'as. Pay the rights of Allah. Eat halal. Do not bother anyone. Do not tease anyone. I know one of my classmates, a big guy, a big scholar. He told me, Maulana, I am surprised. The people say that you pray for them and they are being accepted. And I pray for myself and that is not being accepted. I said, stop bothering your wife and children. From tomorrow Allah will accept your du'as. And he says, after 1 day, his all prayers, all demands were supplied by Allah subhanahu wa ta'ala. If you tease people, Allah will not listen to you. May Allah give me and you capability. Will continue this topic inshallah next week, following week after the majalis. Tomorrow we have Jashan and then majalis of Imam Ali
After that, tomorrow inshallah I'll speak only about Imam Hassan al-Askari, Hassan al-Mujtaba, Salamullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa bihi nasta'een, wa huwa khair mu'een, ud'uni astajib lakum. جیسا عرض کیا کل امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہوگا انشاءاللہ. کل ہم انگلش اور اردو دونوں میں صرف جشن پڑھیں گے، اور آج میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی گفتگو استجابت دعا کے عنوان سے کروں. تھوڑی سی انگلش میں ہو گئی ہے، تھوڑی سی آگے اردو میں ہو جائے. استجابت دعا کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ ہمارے اندر جو ایک غلط فہمی ہماری قوم پیدا ہو گئی ہے وہ بہت ہی ڈیمیج کر رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا قوم. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ باقر علم النبیین، باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں. امام وقت اپنے آپ کو عالم نہیں کہہ رہے، اور ہماری کمیونٹی کا ہر فرد اگر اپنے آپ کو علامہ کے کیلیبر کا نہ سمجھے تو وہ کمیونٹی ممبر ہی کیا ہے. جی ہاں، حقیقت ہے. اس وجہ سے ہم محروم ہو رہے ہیں، علم سے محروم ہو رہے ہیں، عمل سے بھی محروم ہو رہے ہیں. ہم نے اپنے تئیں یہ سمجھ لیا ہے کہ جو کچھ علم حاصل کر لیا ہے بس آل محمد کا علم یہاں پر نعوذ باللہ ختم ہو گیا. ہم کہتے تو ہیں اپنے طور پر کیا نا منینۃ العلم وعلی البابھا، مگر کتنے لوگوں نے مولا علی کے باب کا دروازہ ناک کیا ہے کہ مولا ہم ڈیلی بیسس پر سیکھنا چاہتے ہیں، بڑے سے بڑے علماء سے سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے علوم کی ڈیپتھ پہنچ جائے. یہی حال ہمارا دعا میں ہو رہا ہے. ہم اپنے تئیں سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہم دوسروں کو اذیت دیتے رہیں، غیبتیں کرتے رہیں، ریومرز پھیلاتے رہیں، دکھ دیتے رہیں، تکلیف دیتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں. اللہ تو ہمارا ہے، اس کا کیسے اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ ہماری نہیں کرے گا تو کن کی کرے گا؟ یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے. بندوں کا دل دکھا کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. علم حاصل کیجئے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے. دعا کے اوقات ہیں قبولیت کے. مثلا نماز کے بعد اللہ فرماتا ہے کوئی دعا میں رد نہیں کرتا ہوں اگر اول وقت میں نماز کے بعد دعا کی جائے. اول وقت نماز پڑھے اور دعا کرے. دیکھیے کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں. بارش ہو رہی ہو تو دعا کرے، کیونکہ اللہ کی رحمت کا بٹن آلریڈی آن ہوتا ہے. فرشتوں کو بٹن آن نہیں کرنا پڑتا، صرف ڈائریکشن بدلنی پڑتی. جب بارش ہو رہی، جب ماں باپ کا چہرہ نظر آئے تو دعا کریں، اس لیے کہ ادھر آپ ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ادھر اللہ کی نظر رحمت آپ کو دیکھتے. ایک صاحب اپنے باپ کو ہر ویکینڈ پہ 45 ڈنڈوں سے مارتے تھے. یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے. جی ہاں. اور وہ ہم حیران ہوئے، بڑے عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ وہی شخص جو ہمارے بھی ابا بننے کی کوشش کرتے تھے مسجد کے اندر، یہ وہ صاحب ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو میں نے ان کو ایک دن بلا کے کہا، میں نے کہا بھی شرم نہیں آتی آپ اپنے والد کو 45 سٹکس مارتے ہیں؟ انہوں نے کہا والد نے جھوٹ بولا ہے، 43 مارتا. ایسے لوگوں کی دعا کیا قبول ہے؟ ملعون من ضرب والدہ. حضور فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے اس بندے پر جو اپنے ماں باپ کو مارتا ہو. لعنت اللہ علیہ پر رحمت اللہ علیہ کیسے نازل ہو؟ اللہ دو چیزوں کو کیسے اکٹھا کر سکتا ہے کہ وہی رحمت ہو وہی لعنت ہو؟
یہ ٹولز ہیں دعا کی قبولیت کے. پھر آپ کہیے گا کہ یہ دعا ہم نے نہیں سنی. مثلا پورے قرآن مجید میں 5 اسم اعظم ہیں بسم اللہ کو ہٹا کر. آج سن لیجیے. اگر کوئی شخص 11 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اول و آخر درود پڑھ کے ان 5 اسماء عظما کی تلاوت کر لے، سارے دن کے کام اسے سلام کریں گے، اسے کسی باس کو سلام نہیں کرنا. سید علی خان تو یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے اور پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جاتے ہیں جب یہ 5 اسم اعظم پڑھ کے میں گھر سے نکلتا ہوں. اب جنہوں نے نماز فجر ہی نہیں پڑھی ان کے لیے یہ ہے ہی نہیں. میرے بڑے جاننے والے ہیں جو بضد ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، اللہ بھی بضد ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں کرنی. یہ ضد سے ضد ٹکرا رہے ہیں. جی ہاں، نماز کے بعد یہ سن لیجیے. آئی مجھ سے اگر پین ہے کاغذ ہے تو لکھ بھی لیجیے، مجھ سے بعد میں مجھ سے لکھوا بھی لیجیے. اپنے وہ کیا ہے، وہ کون سا بیری ہوتا ہے، بلیک بیری. بلیک بیری کو کھولیے، اس کا یہ یوسیج ہے اصل میں. ہاں بلیک بیری پہ کر لیں، نوٹ کر لیں. نمبر 1 آیت الکرسی. بلکہ آج مجھ سے سمجھ لیجیے، یہ آیت الکرسی نہیں ہے، یہ ہے آیات الکرسی. آیت الکرسی ہے هو العلی العظیم تک. آیات الکرسی ہے ہم فیہا خالدون تک. ٹھیک ہے نا، یہ آیات الکرسی ہے. آیت الکرسی ہے صرف علی العظیم تک، جس کے 290 عدد بنتے. آیات الکرسی ہے ہم فیہا خالدون تک. 255 256 257 سورہ بقرہ. یہ تو سب کو یاد ہی ہے. اب اگر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی، اس سے پہلے تک مثال کے طور پر ابھی من ذا الذی کہنے سے پہلے اللہ کی دعا، اللہ کی استجابت ہو جائے، اللہ دعا قبول کر دے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہم فیہا خالدون تک نہیں پڑھیں گے. بعض اسم اعظم ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر آپ نے نام لیا اللہ کا، ادھر اللہ نے ڈیمانڈ دی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ خود شفاعت کا قانون بتایا جا رہا ہے آیت الکرسی کے اندر. تو یہ نمبر 1. نمبر 2 سورت آل عمران آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. یہ دوسرا اسم اعظم. تیسرا سورہ نساء آیت نمبر 87. اللہ لا الہ الا ہو یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. یہ نمبر 3. نمبر 4 اور نمبر 5 طٰہٰ کی 8 تغابن کی 13. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ 5 اسم اعظم ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام کہ اللہ کے کل اسم اعظم ہیں 73. کل اسم اعظم اللہ کے 73 ہیں. آصف ابن برخیہ کو، جو سلیمان علیہ السلام نبی کے کزن تھے اور جو تخت بلقیس کو چشم زدن سے پہلے
ملک सबा سے لے آئے تھے بابل میں، ان کو اللہ نے صرف ایک دیا تھا، ایک اسم اعظم۔ ایک اسم اعظم الہی کی برکت یہ ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے بندہ جاتا بھی ہے ملک सबा، وہاں سے تخت اٹھاتا بھی ہے اور نبی کے سامنے رکھ بھی دیتا ہے، ابھی نبی نے اپنی پلک نہیں جھپکی ہوتی۔ امام سے پوچھا گیا سرکار یہ بتائیے کہ انبیاء کو آپ نے فرمایا کسی کو 2 ملے، کسی کو 10 ملے، کسی کو 15 ملے۔ یہ میری کتاب میں سب لکھے ہوئے ہیں، جو اردو جانتے ہیں ان کو کتاب رمضان کے بعد مل سکتی ہے، اور تحفے درویش کی جو کتاب ہے وہ رمضان کے اندر ہی مل سکتی ہے، یہ اویلیبل ہے۔ 786 صفحات کی کتاب ہے، اس میں میں نے ایسے ایسے اسم اعظم بھی لکھے ہیں کہ جو آج تک اردو کی زمین میں آئے نہیں تھے۔ مثلا ایک ہے دعائے حریق، یہ آپ نے نام نہیں سنا، دعائے حریق۔ یہ دعا کسی نے بتایا ہمارے چوتھے امام کو کہ میں آئی وٹنس ہوں، آپ کا گھر جل رہا تھا، آپ نے فرمایا نہیں جل سکتا۔ پھر 2-4 لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم دیکھ کر آئے ہیں، آپ نے فرمایا سارے واپس چلو۔ مسجد قباء میں آپ تشریف فرما تھے، واپس آئے تو سارا محلہ جل گیا، امام کا گھر نہیں جلا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ تو کہا ہمارے جد رسول نے ہماری دادی فاطمہ زہرا کو ایک اسم اعظم دیا تھا دعائے حریق کے نام پر، کہ اگر امتحان مقصود نہ ہو، جیسے ہمارا دروازہ بھی جلایا گیا اور کربلا میں بھی ہمارے خیمے جلائے گئے، اگر امتحان مقصود نہ ہو تو کوئی آگ اس جگہ کو جلا نہیں سکتی جہاں یہ اسم اعظم پڑا ہوا۔ یہ مسئلہ ایک دعا، دعائے حریق، یہ اردو کی زمین میں سب سے پہلے اب آئی ہے۔ تو امام سے پوچھا گیا 5ویں امام سے کہ سرکار یہ بتائیے کہ آپ کو کتنے ملے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم آل محمد کو اللہ کی ذات نے ایک چھوڑ کر 72 اسم اعظم دیے ہیں۔ وہ ایک صرف اس لیے نہیں دیا کہ فرق رہ جائے، ہم مانگتے ہیں وہ عطا کرتا ہے، ہم مخلوق ہیں وہ خالق۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میرے ایک دوست نے مجھ سے کتاب لی، میں کتاب دیتا ہوں ہدیے کے ساتھ، بغیر ہدیے کے نہیں دیتا۔ ہدیہ انہوں نے دیا نہیں، انہوں نے کہا دے دیں گے، بھول گئے۔ جیسے امام زمانہ کے پیسے بھول جاتے ہیں، ہماری کیا حیثیت؟ جو خمسی بھول رہے ہیں، جو زکاتی بھول رہے ہیں، جو اللہ اور امام کو ہی بھول رہے ہیں، نبی کو ہی بھول رہے ہیں، حق فاطمہ، ہم غریبوں کی کیا حیثیت؟ جی ہاں، ایک صاحب نے ہمیں نیاز نہیں دی، تو دوسرے سال جو ہم مجلس پڑھنے گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم پچھلے سال نیاز بھول گئے تھے۔ میں نے کہا آپ سالانہ امام زمانہ کو بھول جاتے ہیں، نیاز بھول جائے تو کون سی بات ہے؟ ظاہر ہے۔ خیر ان کی دعا کہتے ہیں کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ میں نے کہا کہ ہدیہ دیا تھا کتاب کا، کہنے لگے نہیں وہ تو نہیں۔ میں نے کہا پہلے وہ دے دیں تاکہ اللہ چیک کر لے کہ آپ واقعی دعا کرتے ہیں، دغا نہیں کرتے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے ہیں۔ ایک نقطے نے ہم کو محرم سے مجرم کر دیا، یہ ایک نقطہ بھی انسان کو محرم سے مجرم کر دیتا۔ تو تھوڑا سا یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ جو آل محمد کے ماننے والے ہیں ان کے پاس تو 72 ہونے چاہیے، آصف کے پاس تو ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پانی پہ چلتے تھے پانی، کس وجہ سے چلتے تھے؟ اسم اعظم کی برکت سے۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے اسم اعظم کی برکت سے۔ جزامی اور کوہروں کو شفا دلواتے تھے، کس وجہ سے؟ اسم اعظم کی وجہ سے۔ جو دعا قبول نہیں ہوتی تھی ان کی ہو جاتی تھی، کس وجہ سے؟ اسم اعظم کی وجہ سے۔ یہ نہ سمجھے گا کہ یہ اسم اعظم پوری کے ساتھ تھا۔ سید مرتضیٰ علم الہدا نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ تم دیر سے کیوں آتے ہو؟ ہمارے بھی کچھ شاگرد ہیں یہاں، تو ماشاءاللہ سب پہن کے آتے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ پتہ نہیں پہلا سال ہے اس وجہ سے نہ ہو، رمضان کی وجہ سے۔ آپ حسن زن رہنے دیں میری بھائی،
ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمیونٹی ٹائم پہ ہی آتی ہے. آپ رمضان چلنے دیں, ہو سکتا ہے رمضان سے اتنی چینج آ جائے کہ ہمارا حسن زن سوء زن میں تبدیل ہی نہ ہو انشاءاللہ. آل محمد کے ماننے والوں کو وقت کا پابند ہونا چاہیے. آغا خمینی جب نجف میں تھے لوگ گھڑیاں ملاتے تھے, وہ حرم امیر المومنین میں 9 بجے آتے تھے. کبھی نہیں ہوا کہ 9:01 پہ آئے ہوں یا 1 منٹ کم 9 پہ آئے ہوں. ادھر 9 بجتے تھے, ادھر ان کا السلام علیکم یا امیر المومنین کے گھڑیال بج جاتا. یہ میں آپ کو ایک نصیحت کر رہا ہوں, ظاہر نصیحت کے قابل تو نہیں ہوں, مجھے خود نصیحت ہونی چاہیے مگر میں کروں گا ضرور. اپنے بھائی بہنوں کو میں چاہتا ہوں کہ آپ رول ماڈل بنیں. اللہ کے فضل و کرم سے میئر بلومبرگ سے لے کر کمشنر کیلی تک, پریزیڈنٹ سے لے کر گورنر تک ایک چیز سب مانتے ہیں کہ شیعوں کا ایک مولانا ایسا ہے کہ جو ٹائم پہ آتا ہے. اس طرح ہونا چاہیے. ایک آپ سیمپل چھوڑیں کریکٹر کا اپنی کمیونٹی کے اندر. تو یہ اسم اعظم کی وجہ سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید مرتضیٰ نے کہا کہ تم لیٹ کیوں آتے ہیں؟ کہا کیا کروں, میں آتا ہوں دجلہ کے پار سے, کشتی میں جب تک مسافر پورے نہیں ہوتے کشتی چلتی نہیں. یہ گرے ہارڈ بس تو تھی نہیں کہ ٹائم پہ چلے, مسافر ہوں یا فرشتوں کو لے کے اوپر, وہ تو ظاہر ہے وہ تو کھڑے ہو جاتے. جب تک کشتی میں مسافر پورے نہیں ہوتے تو ناخدا چلاتا نہیں. آیت اللہ نے فرمایا کہ کل سے یہ چٹ رکھ لینا, یہ چٹ سمندر کو دکھا دینا, سمندر راستہ دے گا. وہ چٹ دکھائی, سمندر کے اوپر چل گیا. اب آ رہے ہیں برابر آ رہے ہیں, مزے سے اپنا نہ کوئی پیسہ دینا پڑ رہا ہے نہ انتظار مسافروں کا, اپنا چپ کر کے وہ چٹ دکھاتے آ جائے. ایک روز پھر دیر سے آئے. یہ ذرا توجہ کیجیے گا, یہ ہمارے ساتھ ریلیٹڈ بات ہے. یہ بات ایک دن دیر سے وہ طالب علم صاحب آئے تو استاد نے کہا کہ پھر دیر سے آئے, کیا چٹ نہیں دکھائی تھی؟ کہا آغا چٹ تو دکھائی تھی, آج تو سمندر سننے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا, ایسے کف پھینک رہا تھا اور ایسے لہجے میں ابھی سوالو کر جائے گا مجھے. کہا کہ کوئی غلطی تو نہیں کی؟ کہا غلطی کوئی نہیں کی, آج دل میں خیال آیا کہ دیکھیں تو صحیح کیا لکھ کے دیا ہے استاد نے. اب جو چٹ کھولی تو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعجب ہوا کہ اپنی بسم اللہ کا اتنا مقام. کوئی سمجھے آپ حضرات یا نہیں؟ ہم اس لیے مارے جا رہے ہیں, اپنی بسم اللہ کو ہم نے سمجھا نہیں. یہ خود اسم اعظم ہے بھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دعوے کبھی نہیں کیے, میں دعووں والا شخص نہیں ہوں, مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ کوئی بات غلط لگے تو پوچھ لیجیے گا بے شک. اگر کوئی ریفرنس دوں تو آپ کال کر کے بھی پوچھ لیں. ایک صاحب ہیں ہمارے, ملک صاحب ہیں, وہ نیو یارک میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے ہیں, بڑے امیر آدمی ہیں. ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے ایک سنی دوست ہیں, ان کے ہاں ان کے کسی بچے کو جن ہے, تو سنا ہے کہ آپ جن نکال لیتے ہیں. اب ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب ہماری ہی معرفت نہیں ہے, یہ تو چھوٹی سی بات ہے بھائی, جن نکالنا چیز کیا ہے؟ جن نکالنا آل محمد کے ماننے والے ایک طالب علم کے لیے چیز ہی کیا ہے جن نکالنا؟ جنوں کو تو ہم آگے لے کے پھرتے رہے ہیں الحمدللہ, جنوں کو تو ہم پڑھا رہے ہیں, جن تو ہمارے کلاس فیل ہو رہے ہیں. آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ ہمیں جن سے ڈرا رہے ہیں. تو کہنے لگے سنا ہے کہ آپ جن نکال لیتے ہیں. میں نے کہا بالکل نکال لیتے ہیں, مگر اس کا ہم ہدیہ لیتے ہیں. کہنے لگے جی پھر ہدیہ تو مجھے دینا پڑے گا. میں نے کہا شیعہ سے تو لینے میں اور بھی لطف آتا ہے, کیونکہ کچھ امام زمانہ کا حصہ لے لیا, کچھ اپنا لے لیا. جی ہاں, میں نے کہا دینا پڑے گا ہدیہ. چلیے گاڑی میں بیٹھ گئے, ہم وہاں پہنچے, ملک صاحب موجود ہیں, کال کر کے پوچھ لیں. ملک صاحب کہتے ہیں ادھر آپ کا قدم آیا, ادھر جن بھاگ گیا. کہنے لگے کیا پڑھا؟ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. ذرا غور کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تو بھیا شیطان بھاگ جاتا ہے, جنوں کی کیا حیثیت؟ آپ پڑھیں تو صحیح بسم اللہ. 786 مرتبہ پڑھنا شروع کریں کل سے. میرے جانے سے پہلے اگر رزق میں برکت نہ ہو تو میں ضامن ہوں. باقی جگہوں میں تو میں کہتا ہوں کہ میرا جو لفافہ آپ عید پہ دیں گے نا, یعنی ہر بندہ بھی لفافہ دیتا ہے مجھے, وہاں پتہ نہیں یہاں ہے کہ میرا بات.
ایک تو ہماری انتظامیہ والے دیں گے نا لفافہ، چھوٹا لفافہ ہر بندہ دیتا ہے، بڑی میں قبائیں پہن کے آتا ہوں، بڑی قبا جس کی جیب میں بھر جاتی ہے عید کے دن. آپ لفافہ نہ دیجیے گا اگر برکت نہ ہو. ابھی میں کہہ رہا ہوں 786 مرتبہ کل سے پڑھنا شروع کر دیا. زندگی کا وتیرہ بنا لیں کہ 786 مرتبہ چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. رزق کی بابت اللہ کے فضل و کرم سے عمر بھر آپ محتاج ہی نہیں، مگر یہ سمجھ کے نہ پڑھیے گا ہماری بسم اللہ، یہ اللہ کی بسم اللہ ہے، ہماری نہیں ہے. ہماری وجہ سے تو طاقت کوئی نہیں، اللہ کی وجہ سے طاقت ہے. اور اس میں پھر نقطۂ تعطل با کی طاقت ہے. یوسف بازار مصر میں تل نہیں پا رہے تھے، خزانے عزیز مصر میں رکھ دیے. یوسف بھاری رہے، کسی نے کہا چٹ بسم اللہ کی رکھ دو. یوسف کا پلڑا اٹھ گیا، بسم اللہ کا پلڑا جھک گیا، اس لیے کہ اس میں لفظ اللہ بھی ہے، رحمان و رحیم بھی ہے، اور مولا علی کی ذات نقطۂ تعطل با. ٹھیک ہے جناب، سمجھ آ گئی بات. یہ صرف ایک بسم اللہ. ویسے تو میں عموماً یہی کہتا ہوں کہ ساری زندگی بھی اگر میں بلوایا جاتا رہوں تو صرف یہی موضوع پڑھتا رہوں نا اسم اعظم کا، تو ماشاءاللہ یہی کافی. مثلا دعائے معراج بسم اللہ پہ میں نے 10 گھنٹے نقوی صاحب پڑھے. 10 گھنٹے. میرے دوستوں نے کہا کہ حضور اگلے سال کیا پڑھیں گے؟ میں نے کہا 10 گھنٹے اور پڑھیں گے صرف بسم اللہ. جی ہاں، میٹیریل ہے محمد و آل محمد کے ہاں. اب اگر ریسرچ ورک رک جائے تو اس میں آل محمد کا تو کوئی قصور نہیں، یا اللہ کا تو کوئی قصور نہیں. ریسرچ ورک آگے بڑھائیے. خود بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ اگر آپ پڑھیں، ایک مرتبہ، معلوم ہے کتنا ثواب ملتا ہے آپ کو؟ صرف ایک مرتبہ اگر آپ پڑھیں تو نبی کریم فرماتے ہیں 4 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 4 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 4 لاکھ درجات جنت میں بڑھ جاتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ اور اگر بسم اللہ پڑھنے کا طریقہ ہی نہ آتا ہو، رحمان پڑھ رہے ہیں، رحمان پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، عربی پڑھی نہیں، تجوید پڑھی نہیں، تو پھر رانگ نمبر ملایا ہے تو نہیں مل رہا، تو اس میں اس کا قصور تو نہیں جس کا نمبر ملایا ہے، قصور تو آپ کی فنگر کا ہے نا. آپ نے صحیح نمبر کیوں نہیں ملایا؟ صحیح ڈائل کیجئے. آخر ایسے تو دماغ تو نہیں خراب لوگوں کے، خاص طور پہ جو ہمارے مخالفین تھے. اہل سنت والجماعت تو ہمارے بھائی ہیں بیچارے، ان کے ساتھ تو ہمارا کوئی، جو مخالفین ہیں ہمارے، جو ہمیں کافر کہتے ہیں، ان کو کسی نے بتایا کہ جائیے وہاں کوئی مولوی ہے شیعوں کا، وہ اسم اعظم بانٹ رہا ہے، اسم اعظم بانٹ رہا ہے. خیر وہ آگے میرے پاس، انہوں نے آ کر کہا کہ میں سنا ہے کہ کوئی مولوی ہے، مجھ سے ہی پوچھا اتفاق سے، باہر کھڑا تھا میں، کہ وہ اسم اعظم بانٹ رہا ہے. میں نے کہا وہ بانٹ تو رہا ہے. کہتے کہ اس سے کیسے مل سکتے ہیں؟ میں نے کہا پہلے یہ بتائیں کہ آپ مولا علی کے ماننے والے ہیں یا دشمن ہیں؟ کہنے کہ مولا علی کو مانتے ہیں، مولا علی والوں کو نہیں مانتے. میں نے کہا پھر آپ کو نہیں ملے گی خیرات، اس لیے کہ بانٹنے والا تو مولا علی والا ہے نا. اب یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ دشمنی رکھتے ہیں مولا علی سے، پھر مولا علی سے کیوں پوچھنے آ رہے ہیں، یا ان کے ماننے والوں سے کیوں پوچھنے آ رہے ہیں؟ عجیب الٹی گنگا بہ رہی ہے. مولا علی والے پوچھتے نہیں ہیں اور مولا علی کے مخالف چھوڑ نہیں رہے. بری بات ہے نہیں، یہ تو بہت بری بات ہے. پوچھنا تو آپ کو چاہیے تھا، آپ کو پوچھنا چاہیے. چند چیزیں میں نے ایسی بتائی. بس ایک بات سن لیجیے، آج یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ جب مجلسوں کے بعد حاضر ہوں گے تو پھر کاپی اور پین لے کر آئیے گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو پھر زبردست سرسوں اگا کے دکھائیں گے. آخری بات آج سن لیں. اس کے وٹنس ہے میرے پاس 200 گواہ ہیں اس بات کے. 200 گواہ ہیں اور اس کی ویڈیو بھی ہے. ہمارا درس ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے، جیسے آپ کا یہ ویڈیو بن رہا ہے. تو ایک بچہ لایا گیا جس کی سکن نہیں تھی. آپ تو ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں. سکن لیس، سکن فری. کبھی آپ نے بچہ دیکھا ہے کوئی جس کے صرف ٹیشوز ہو؟
स्किन ना हो। वो बच्चा हमारे दरस कुरान में लाया गया, दर्स में से आधा मजमा तो बेचारा उस बच्चे को देख के ही भाग गया, यानी तितर बितर हो गए कि ये क्या बला आ गई, टिशू रख दिया, टिशुओं का मुजस्मा रख दिया लाकर। दर्स रोकना पड़ गया हमें। हमने कहा क्या मसला है, तो बाप ने बताया कि ये बच्चा है बगैर टिशू बगैर स्किन के पैदा हुआ है, टिशू है, डॉक्टरों ने बता दिया 2-4 दिन के अंदर मौत होने वाली है। हमने सुना है कि कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब इस्मे आज़म है, जिसकी वजह से मौत हयात में बदल जाती है। इसलिए आए हैं कि अगर है तो हम देख लें। मैंने कहा बिल्कुल है। अगर इस बच्चे की स्किन उग जाए अगले इतवार तक तो क्या दोगे? अगले इतवार, जुमा 8 दिन, जैसे आप कहते हैं ना, इतवार 8 दिन, अगले इतवार को अगर ये बच्चा स्किन के साथ हो और ये ऑडियंस 200 का देखे कि बच्चा स्किन के साथ है तो क्या देंगे? कहने लगे कि हम $5,000 दे देंगे। मैंने कहा नहीं, 5,000 तो बहुत कम है। अगर आपका बच्चा बचा ले, जैसे ये हमारे भाई बहनों के बच्चे आजकल गुमराह हो रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के मुसलमानों के, मैं कहता हूं अगर आपका बच्चा बचा रहे, अब राह खुदा में आपका बच्चा हम बचा देते हैं, आप ज़ैनबिया को $1,000 दे दीजिए, हमें न दीजिए, कोई बात नहीं, मिसाल दे रहा हो। राह खुदा में दे तो सही ना, कम अज कम रद्द मजालिम तो करें, कफारा तो करें। जो आपने तरबियत सही नहीं की थी उसकी थोड़ी सी सजा तो आपको मिले। मैंने कहा 5,000 तो बहुत कम है, ये वीडियो है इसकी। कह रहे अच्छा हम सोच के फिर और ज्यादा कर देंगे। मैंने कहा भाई मुंह मांगी कीमत लूंगा, अगले इतवार को बच्चा ठीक हो जाएगा, स्किन आ जाएगी, अगले इतवार को बच्चा ले आना, बच्चे का नाम लिख के दे दे, माँ बाप के नाम लिख के दे दे। अगले इतवार को स्किन उग गई, इमाम हुसैन के सदके में बच्चा लेकर आए, वीडियो बनाई गई, $5,000-6,000 भी लेकर आए। मैंने कहा पैसे नहीं लूंगा, आपको मजहब आले मोहम्मद कबूल करना पड़ेगा। इस तरीके से भी मैंने आले मोहम्मद की किश्ती पे बहुत सारे पैसेंजर्स सवार कर दिए। विष्णु जी इमाम जमाना बुलंदतर ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो इस्मे आज़म है, ये मैं आखिरी अशरे में बताऊंगा ताकि आप आते रहे कम अज कम आखिरी अशरे तक। आखिरी अशरे में मैं आपको बता दूंगा ये इस्मे आज़म क्या। ये इस्मे आज़म आपके घरों में रखा हुआ है, मगर बताऊंगा मैं कि ये इस इस्मे आज़म की वजह से मैंने बेलव्यू हॉस्पिटल में सैयद साजिद हुसैन, एक जवान लड़का था जिसकी फिजिकली डेथ हो गई थी, उसकी मशीनें हटानी थी, कर्नल लतीफ हुसैन का बेटा। मैंने 45 मिनट लगते हैं मेरे इस इस्मे आज़म के ऊपर। मैंने वो इस्मे आज़म पढ़ा, उस लड़के के बदन में हरकत पैदा हुई, वो लड़का शादीशुदा है, औलाद वाला है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आज इस बात को 7 साल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेलव्यू हॉस्पिटल की इंतजामिया आज भी पूछती है कि किस बरकत से ये बंदा जिंदा हुआ, तो मैं बताता हूं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके। क्योंकि इमाम हुसैन वो हस्ती है कि जो देते वक्त मजहब भी नहीं पूछते, उन्होंने अपनों को भी दिया है, परायों को भी दिया है, और मजहब भी नहीं पूछा। एक पाकिस्तान स्टील मिल कराची में जो है, जानते हैं, इस स्टील मिल का बहुत बड़ा ऑफिसर रहा है कि जो ये अब सुन लीजिए बात, ये रिकॉर्ड हो रही है ताकि आपको पता भी चले कि इमाम हुसैन किस हस्ती का नाम है। इस बहुत बड़े ऑफिसर के फर्स्ट कजन ने मुझे बताया कि हमारा ये फूफी का लड़का मर गया, ज़ियारत पे काफिला जा रहा था, ईरान के बॉर्डर से पहले ये मर गया। हमारी फूफी ने हमारे वालिद से कहा, अपने भाई से, कि इसकी बॉडी को छुपा दे, किसी जरिए हुसैन इब्न अली की करबला तक ले जाए। वो किसी जरिए छुपा के ले गई, और यूं वो कहते हैं मेरी फूफी ने अपने हाथ पे बेटे को उठा के इमाम हुसैन की सरी की तरफ फेंक के कहा कि जिनका मजहब तेरा ना हो उन राहिब को तू बेटे साथ साथ दिलवाता है।
اور جو تیری زیارت پہ آ رہی ہو ایک غریب بیوی، اس کا اکلوتا بیٹا لے لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر یہ جملہ کہا، ادھر سے میرا کزن اچھلتا ہوا باقاعدہ زندہ ہو کر میری پھوپھی کی گود میں آ گیا۔ وہ اسٹیل مل کا ریٹائرڈ آفیسر ہے، اس وقت کراچی میں وہ بندہ موجود ہے جو امام حسین کی وجہ سے زندہ ہوا۔ امام حسین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پاس حسین ہے، آپ خوش قسمت، خدا کی قسم۔ آپ نے کیش نہیں کرایا امام حسین کا نام فرشتوں سے، سمجھیے گا میرے جملے، آپ کیش کرائیں، آپ آزادار حسین۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ پر مچھر کا بھیگ جائے گا میرے جد حسین پہ رونے کی وجہ سے اس بدن پہ آتش جہنم حرام ہوتا ہے۔ من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ سچ ہے حسین کے ناز اللہ نے بھی اٹھائے ہیں، کسی ایکشن پر جنت واجب نہیں ہوتی، حسین کی عزاداری پہ جنت واجب ہو جاتی، اور حسین کے ناز نانا نے بھی اٹھائے۔ بس آخری جملہ سنیں، 28 رجب کو جب ام سلمہ نے بلایا اور امام حسین تشریف لائے ہیں دربار سے، بذریعہ جناب زینب پیغام ملا، تو دیکھتے ہیں کہ فصاحت صیحتن شدیدہ، چیخ مار کے چلا کے بیوی ام سلمہ رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، مالا کی کہ یا جدتا، دادی اماں، نانی اماں، کس شے نے رلایا؟ کہا مجھے ایک وقت یاد آ گیا، حسین تم بہت چھوٹے تھے، ایک روز تمہارے نانا پہ وہی آ رہی تھی، تمہارے نانا نے مجھ سے کہا تھا ام سلمہ آج کوئی بھی آئے تو اندر نہ آنے دینا، کوئی بھی آج آئے۔ تمہارا بابا آیا تھا میں نے پلٹا دیا، تمہاری اماں آئی تھی میں نے معذرت کر لی، تمہارا بھائی حسن آیا میں نے پلٹا دیا، تم اتنے چھوٹے تھے حسین کے دیواریں پکڑ کے آئے، میں نے جب تمہیں پلٹایا تھا نا دروازے سے، تمہارا نانا وہی چھوڑ کے نکل آیا تھا اور مجھ سے کہتا تھا ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا۔ قار الہ امام حسین کے صدقے میں آج کے افطار کے بانیان کی حوائج شرعیہ پوری فرما، امام حسین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آج کے افطار کے بانیان کے مرحومین اور ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما، ہمیں اسم اعظم کی برکت کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں عربی کو سیکھنے کی توفیق دے، ہمیں 72 اسم اعظم حاصل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو کسی کو تکلیف نہ دینے کی توفیق مرحمت فرما، ہمارے قرض ادا فرما، ہماری مشکلات حل فرما، جو جاب لیس ہے روزگار مہیا فرما، جن کے امیگریشن نہیں ہے امیگریشن ان کے اپروو فرما، بہرحال جن کے اولاد نہیں اولاد صالح عطا فرما، جاوید زیدی اور مسعود رضوی اور دیگر منظورین کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، میری قوم کی بچیوں کی عصمتوں کی حفاظت کر، میری قوم کے بچوں کے کردار کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمانہ کی فوج میں شمار فرما، زینبیہ اسلامک سوسائٹی پامونا کہ جتنے بھی اراکین، ٹرسٹیز، خدمت گزاران، ایگزیکٹو ڈونرز ہیں، دام درہم سخن قدم میں تعاون کرنے والے سب کو جزائے خیر مرحمت فرما، اس رمضان میں ہماری توبہ قبول کر، مغفرت عطا فرما، رحمت و برکت عطا فرما، ہماری کردار کی اور اولادوں کے کردار کی، اہل خانہ کے کردار کی اصلاح فرما، اول وقت میں نماز کی توفیق دے، ڈیلی بیسس پر قرآن پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔